बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ है नहीदा राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? यकीनन नाज़रीन आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, अपनी खूबसूरत सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीदा साहिबा, आज का मौजू क्या है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, हमारा आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो गोद में जब बच्चा हमारा जो है वो मामा पापा कहना शुरू करता है, उस एज से लेकर बिस्तरे मर्ग तक के हर एज के बंदे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जुबान की हिफाजत और उसके जो है समारात और उसमें फिर हमारा क्या किरदार है। सही। क्योंकि ये जो जुबान है, ये जुबान हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो कि ना तो बूढ़ी होती है, बिल्कुल ऐसे, ना ये बीमार होती है, ठीक है, हमारी आई साइड वीक हो जाती है, हमारे हम बहरे हो सकते हैं, हम गूंगे भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो चांस कम होते हैं इस चीज के। लेकिन ये जुबान जो है ये वो चीज है कि इससे निकला हुआ हमारा लफ्ज वो ना तो वापस आ सकता है, ना उसका मुदावा हो सकता है। क्योंकि ये जो जुबान से बोला हुआ लफ्ज है ये हमारा कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं है कि हम इसको डिलीट फॉर ऑल कर देंगे या हम स्टेटस को डिलीट कर देंगे, नहीं, बस जो बोल दिया वो बोल दिया। यही जुबान जो है ये हमें जन्नत में भी पहुंचा सकती है और यही जुबान जो है वो हमें दोज़ख में भी पहुंचा सकती है। जी, आज का हमारा मौजू कि ज़ुबान की हिफाजत, इसके समरात और इसमें हमारा किरदार। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। शुमैला नाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, खुशामदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप अदीबा हैं और माहिर तालीम हैं जी, सादिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया जी, आप भी माहिर तालीम हैं, डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नहीदा से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जी बहुत शुक्रिया शुमैला साहिबा, जैसा कि अभी जो है वो बात का आगाज़ हुआ कि ज़ुबान की हिफाजत के समारात, और हम देखते हैं सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह पाक ने जो है वो कद अफ़लहल मोमिनून कि जब मोमिनीन की निशानियाँ बताईं तो नमाज, खशू खज़ू के बाद, नमाज के बाद जो अल्लाह पाक ने निशानी बताई वो ज़ुबान की हिफाजत की बताई। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, फअम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और यहाँ बोलने का मौका फराहम किया। सूरतुल अहज़ाब में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ौलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सीधी और साफ बात करो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक दो जगह पे और भी फरमाया कि जब बात करो, जो मैं उसको मफ़हूम तशरीह बयान कर रही हूँ, कि जब बात करो सीधी और साफ हो, बात में झोल ना हो। यानी कि यहाँ पर बात करने की एहतियात बताई जा रही है कि आपने किस एहतियात के साथ जो भी आप अल्फाज निकालते हैं उसको एहतियात के साथ निकालें। अल्लाह पाक तरीकाकार बता, बिल्कुल तरीकाकार बता रहे हैं कि अपनी बात में झूठ की मिलावट ना हो, जैसे कि भी आपने फरमाया कि सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सच्ची बात करो, सीधी बात करो और उसमें कोई हेर फेर और मिलावट ना हो। इसी तरह से आगे एहतियात बताएगी कि बात, अगर हदीस मुबारका को हम देखें इसी तनाजुर में, तो खामोश रहने पे, कि फजूल बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि खामोशी को इख्तियार किया जाए। मतलब वो हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि मोमिन बंदा या तो कोई ऐसी बात करता है कि उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, और या फिर कोई ऐसी बात करता है कि वो दोज़ख के घड़ों में गिरता ही चला जाता है। यानी कि ज़ुबान, जब हम ख़ास तौर पे अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, ये थोड़ी सी शायद कुछ लोगों के इख्तिलाफ भी हो कुछ ख़वातीन को, लेकिन ख़वातीन जो है ना, अगर मैं उनको स्पेशल वो कहूँ तो वो बात करते हुए एहतियात का दामन हाथ से जो है वो छोड़ देती है, एहतियात का दामन नहीं लेती, और जिसकी वजह से कभी ज़ुबान से कोई ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं जो कि नेकियों के बजाय हमारे लिए खसारे का बाइस बनते हैं, खसारे का बाइस बन जाते हैं। बेशक सादिया साहिबा, यही ज़ुबान हमें अर्श पे भी बिठा देती है और यही ज़ुबान फिर हमें दे फर्श पे भी बिठा देती है, तो क्या कहेंगी आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहिदा, उलमाए कराम ने भी इस हवाले से
بہت ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ زبان ہی کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں اور زبان ہی کی وجہ سے اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی کس میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ اگر یہ ہمارے کنٹرول میں رہے اور یہ سیدھی بات کرے اور اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو یا جس کی وجہ سے ہم رذائل اخلاق کے مرتکب ہوں، تو پھر ہمارے سارے اعمال اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے سارے اعمال میں نفاست اور پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی زبان غلط الفاظ ادا کرے، غلط جذبات کو سامنے ظاہر کرے لوگوں کے، تو اسی زبان کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل میں گر جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انسانوں کو ان کی زبانوں کی کھیتیاں منہ کے بل گرا دیں گی، یعنی کہ ان کے جو منہ کے الفاظ ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے ہیں، جو ان کی زبانوں نے ادا کیے ہیں، ان کی وجہ سے ان پر وبال نازل ہوگا۔ تو اس لیے ہم جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے سلف صالحین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جسے ہر لمحہ کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، اور زبان کی حفاظت کا اللہ پاک نے جتنے ہمیں احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ہماری زبان ہے۔ جی ڈاکٹر مسرت صاحبہ، ابھی جو ہے ہم نے قرآن کی بات کر لی، حدیث کی بات کر لی، آپ کیا کہیں گی زبان کی حفاظت کے بارے میں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ کی نا آواز اینڈ پہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھوڑا سا۔ جی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم زبان کی حفاظت کی بات کریں، ان کے ثمرات کے بارے میں بات کریں، تو آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جی بہت شکریہ آپ کا، اور کیونکہ ڈسٹرپشن تھی تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اسلامک حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اس پہ بہت ساری بات چیت ہو چکی ہوگی۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول تو ہمارے بول چال کا ہے نا، جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، کہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں ادا۔ کبھی بھی آپ کسی سے بات کا جب آغاز کرتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے، جب آپ بولتے ہیں جب کسی کے ساتھ، تو آدھے سے زیادہ امپیکٹ تو وہیں پڑ جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ اچھے طریقے سے کسی پہ بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ، اسے دل سے خوشی ہوتی ہے، وہ اتنا خوشگوار فیل کرتا ہے کہ آپ سے وہ بہت پازیٹیو طریقے سے آپ کی گفتگو کی جو انیشیشن ہے وہ شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ کی آپ شروعات ہی ایک پازیٹیو نوٹ پہ آپ کرتے ہیں کسی، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ آگے چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کیونکہ ہمارے جو میری کولیگز بیٹھی ہوئی ہیں، شمائلہ صاحبہ ہیں اور سعدیہ صاحبہ، انہوں نے بات کی، میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے بات کروں گی کہ دیکھیں جب ہم نیگوشیشنز کرتے ہیں اسٹیٹس، ہم اپنے ڈپلومیٹس کو بھیجتے ہیں، تو ہم انہیں پراپر ایک ٹریننگ کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ انہیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے نیگوشیشنز کیسے کرنی ہے، ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں نا، ڈپلومیٹک لینگویج کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کانفلکٹ ہوتے ہیں اسٹیٹس کے درمیان، ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ لڑ کے یا آپ جنگ سے نہیں جیت سکتے۔ آپ نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ان سے بات چیت کرنی ہوتی، تو وہاں آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹولز ہوتے ہیں جو ان ڈپلومیٹس کو سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھنا کیسے ہے، بات چیت کا آغاز کیسے کرنا ہے، باقاعدہ ان کو لینگویج سکھائی جاتی ہے اس طرح سے کہ آپ نے کس طرح سے بولنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کامن، اگر ہم پالنس کی بات کرتے ہیں، ہم عام گفتگو کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اگر اس کی ٹریننگ ہمیں نہیں شروع سے دی گئی، دیکھیں ابھی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے پیرنٹس نے یہ سکھایا، کوئی سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت قریب کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ہماری ایج 30+ تو آپ کی چلو نہیں ہوگی، لیکن ہم اکثریت کی 30+ تک ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم سکولز میں تھے تو ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے جا کے سلام کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب تعلیم و تربیت کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि ज़बान की हिफाजत के समरात और हमारा किरदार। यकीनन नाज़रीन, ज़बान आपको अर्श पे लेके जाती है और फ़र्श पे भी लेके आती है, तो ज़बान का इस्तेमाल, आपके तलफ़्फ़ुज़, आपके अल्फाज का इस्तेमाल, चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, तालीम और तरबियत के हवाले से बयान करी थी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी, बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि जब हम स्कूल में जाते थे, हम अपने ज़माने की बात कर लेते हैं। हमें स्कूल में प्रॉपर बताया जाता था कि आपने घर जाना है तो आपने ग्रीट किस तरह से करना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है प्रॉपर तरीके से, अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करनी है, और आपने से बड़े से किस तरह से बात करनी है, अपने से छोटे से किस तरह से बात करनी है। वही ट्रेनिंग स्कूल का हिस्सा होती थी। और जब हम घर वापस जाते थे तो क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर फैमिलीज़ का इतना जो फैशन या वोग में नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं। वो भी एक कंपल्शन है, दैट इज़ एन अलग वो कहते हैं कि वो टॉपिक है, उसको हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, उसकी हम बात नहीं करें। लेकिन जब घर में आप जाते थे तो आपके जो बुजुर्ग होते थे वो भी आपको यही सिखाते थे कि आपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से बात करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, आपने उनका लिहाज करना है और मिठास के साथ आपने बात करनी है। और ये हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ या जो हमसे बड़े थे, फुप्पो, खाला, इस तरह वो रिश्ते थे जो हमारे साथ रहते थे, वो हमें इन चीज़ों को बताते थे। और हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते थे कि ये रिश्तों का लिहाज क्या होता है, बड़ों का अदब क्या होता है और छोटों के साथ प्यार कैसा होता है। जैसे जैसे ज़माना चलता गया, आगे आगे आता गया, हमारे स्कूलों में वो चीज़ वो रह ही नहीं गई है। वो जो हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, जो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो चीज़ों को बिल्कुल भी, जो मैं ये नहीं कहती कि ज़ीरो पे आ गई है, लेकिन इतनी कम हो चुकी है कि जो कि विजिबल नहीं है। विजिबल आप देखिए कि ऑन स्लॉट है इन चीज़ों की। आप देखिए मीडिया की, सोशल मीडिया देख लें, हमें पता ही नहीं है कि कितने कल्चर मिक्सअप हो चुके हैं और हमारा कल्चर कौन सा है। ये इसकी आइडेंटिटी को बरकरार रखना, लैंग्वेज को बरकरार रखना और उसकी शाइस्तगी को बरकरार रखना, ये हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, करना होगा, स्कूलों से ये चीज़ों को शुरू करना होगा, घरों में उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस टॉपिक पे ना सोशल मीडिया पे और उसके असरात पे वो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। हम थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे वापस आते हैं। अच्छा, अभी जैसा कि डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी कि जैसे हर जुमात का कोई ना कोई तर्जुमान होता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफ़ीर हैं और उनको सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, इसी तरह एक इंसानी शख्सियत की तर्जुमान ये ज़ुबान है। तो अल्लाह पाक ने जो है वो जा बजा कुरान पाक में भी और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ज़ुबान की हिफाजत के बारे में अहकामात दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमारा जिस्म, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारे तमाम अज़ा हमारी ज़ुबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सीधी रहना, कि तुम सीधी रहोगी तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तुम टेढ़ी होगी तो ये टेढ़पन का असर हम पे भी होगा। तो अभी डॉक्टर साहब की बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो जिस तरह से डिप्लोमेट्स की तरबियत की जाती है कि वहाँ जाते हैं और वो किस तरह से बातचीत करनी है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन इंसान है, बच्चा है, उसकी तरबियत माँ करती है। बिल्कुल। और माँ से वो सीखता है कि माशरे में उसने कैसे उठना है, बैठना है। तो अगर अपने माओं को मुखातिब करूँ कि जितनी माएँ हैं, तो सबसे पहले अगर उनको कुरान और हदीस का थोड़ा सा भी इल्म हो और वो सीखें और जाने, तो कितना ज़्यादा हमारे इस्लाम में गीबत, चुगली और इन चीज़ों से मना किया गया है। और बच्चा सीख लेता है। बिल्कुल। और बच्चा ये चीज़ें कहाँ से सीखता है? माँ उसको डायरेक्ट नहीं सिखाती, कोई माँ नहीं कहती बच्चे को कि तुम चुगली करो या गीबत करो, लेकिन माँ जब ये कर रही होती है ड्यूरिंग, स्पेशली हमारी जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं और वहाँ पे इस तरह के इशू बहुत ज्यादा आते हैं। फिर कहा जाता है कि ये बाबा को नहीं बताना, हाँ, ये फलां को नहीं बताना। और जो है वो सास बहू की बुराइयां कर रही होती उसी बच्चे के सामने, जो वो सास की तो बहू है लेकिन बच्चे की माँ है, वो अपनी माँ की बुराइयां सुन रहा है। फिर वही बच्चा जब माँ के पास आता है तो वो अपनी दादी की बुराइयां सुन रहा है, और इस तरह से वो बच्चा इनडायरेक्टली ये चीज़ें सीख रहा है। वो चुगली करना सीख रहा है, वो गीबत करना सीख रहा है, और फिर उसके बाद जैसे कि अब आपने कहा कि ये नहीं बताना और वो नहीं बताना, तो वो झूठ बोलना सीख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तरबियत का इतना फुकदान है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ शादी तो करा दी जाती है लेकिन ख़ानदानी तरबियत नहीं होती, तरबियत नहीं दी जाती। शादी करने वाले को भी नहीं पता होता कि वो क्यों शादी करने जा रहे हैं। ये सारी तो हमारी वो ज़ुबान की जो है वो तबाहकारियाँ और बीमारियाँ आ गई। बिल्कुल। अभी जो है हम वो हिफाजत की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सादिया साहिबा, हकीम लुकमान उनको उनके जो थे आका थे, उन्होंने कहा कि जाओ एक बकरी ज़बा करो
اور اس کا بہترین حصہ جو ہے وہ لے کے آؤ. تو حکیم لقمان جو ہیں وہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا زبان اور دل اٹھا کے لے آئے. انہوں نے پھر بھیجا اور کہا کہ اب اس کا بدترین حصہ لے کے آؤ, تو وہ پھر زبان اور دل ہی لے کے آئے. تو جب وجہ پوچھی گئی تو اب اس کو آپ کنٹینیو کریں آگے. جی انہوں نے بتایا یہی کہ اگر سب سے بہتر حصہ ہے تو وہ بھی زبان ہے اور سب سے برا حصہ ہے تو وہ بھی زبان ہے. اور پھر انہوں نے اس کو انٹرپریٹ بھی کیا کہ کس طرح. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھے الفاظ اس سے ادا ہوں اور اس سے خیر کی بات نکلے اور اس میں لوگوں کا فائدہ ہو تو پھر زبان سب سے بہتر حصہ ہے. لیکن اگر اس سے ایسے برے الفاظ نکلیں, کسی کی دل آزاری ہو یا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو, فساد پھیلے, تو سب سے برا حصہ بھی زبان ہے. اور حکیم لقمان نے ہی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا کسی مجلس میں بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو. اور یہ زبان کی آفتیں ہی ہیں, زبان کی وبائیں ہی ہیں جو جھوٹ اور غیبت, چغلی, عیب جوئی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کی سب سے بڑی خطا اس کا جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ ہی اس کی سب سے بڑی شرمندگی ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی جب ہم اقوال دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اپنے پاجامے کو صحیح کرنے کی تمیز حاصل ہوئی میں نے تب سے جھوٹ نہیں بولا. تو سلف کے اقوال سے اور ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے اور برائیوں سے پاک رکھنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی آپ مداوع بھی تو نہیں کر سکتے ہو نا, آپ سے کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے ہم اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں, نماز جو ہے وہ قضا ادا کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن جب زبان سے لفظ نکل گیا تو وہ جیسے کمان سے تیر نکل گیا اسی طرح زبان سے لفظ نکل گیا. جی یہ ایسا ہی ہے. اسی لیے وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ بہت گناہگار تھا, زناکار بھی تھا, چوریاں بھی کرتا تھا, ڈاکے بھی ڈالتا تھا, جھوٹ بھی بولتا تھا, تو آیا بارگاہ مصطفیٰ میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے گناہ کرتا ہوں, آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری تربیت فرمائیں, میری اصلاح فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی, جو تعلیم دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو وہ شخص بہت خوش ہوا کہ اتنی آسان سی بات کہہ دی, نہ تو زنا چھوڑنا پڑے گا, نہ چوری چھوڑنی پڑے گی, کوئی کام نہیں چھوڑنا پڑے گا, نہ جوا چھوڑنا پڑے گا, نہ شراب پینی. ٹھیک ہے, وہ بہت خوش ہوا, چلا گیا. تو جب کوئی بھی کام کرنے لگتا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جب میں دوبارہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گا یا حضور کے ساتھ سامنا ہوگا اور وہ پوچھیں گے کہ فلاں کام کیا تھا تو کیا جھوٹ بولوں گا, کتنی سبکی ہوگی میری. اور اسی فیلنگ کے تحت اس نے جو ہے وہ سارے گناہ کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. یقیناً یہ زبان یعنی کہ جھوٹ نہ بولنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم تمام تر جو برائیاں ہیں, تمام تر جو گناہ ہیں ان سے بچ سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لیں, جھوٹ نہ بولیں, تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت جب تک بریک کا دے پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ زبان کی حفاظت کے ثمرات اور ہمارا کردار. یقیناً ناظرین, جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم جو لفظ بیان کر رہے ہیں, جو بات کرنے جا رہے ہیں, اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے, اس کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے, اگر وہ ہم اپنا لیں, اپنے الفاظ کے اندر ایک مثبت, ایک پازیٹیو پہلو لے کر آ جائے, تو یقیناً ہمیں اس کے ثمرات بھی ملیں گے, ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا. کیوں نہیں صاحبہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر مسرت صاحبہ, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی زبان کی حفاظت کی اور اس کے ثمرات کی, اور اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب یہاں پہ خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ جو اب اس کو بیماری کہہ لیں, گناہ کہہ لیں, کہ یہ سب سے زیادہ خواتین میں ہے. کہ خود حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دوزخ میں اگر خواتین کی تعداد زیادہ ہے تو وہ اس زبان کی وجہ سے ہی ہے. اور خواتین
क्यों जो हैं वो बस बोल जाती हैं बिला सोचे समझे और बगैर जो है वो कुछ जाने कि अगले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन बोल देती हैं फ्लो में? क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हम ख़वातीन बैठी हैं तो इस हवाले से हम बात करते जाएं। एक थोड़ी सी इससे रिलेट करती जाऊंगी कि हम सच बोलने का मेरी दोनों कॉलीग्स शुमाइला साहिबा ने और सादिया साहिबा ने भी बात की, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को ये भी बताना है कि वो कहते हैं कि जी हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आज जेंसीज जिनको हम कहते हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने आप को भी कहते हैं कि वी आर जेंसीज, तो अगर उनको थोड़ा सा ये वो कहते हैं कि हम जेंसीज हैं तो वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनको ये भी बताना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और अच्छे तरीके से सच बोलने में बहुत फर्क होता है। के लिए ऐसा सच बोल दें जो अगले बंदे को सारी जिंदगी के लिए किसी अजाब में मुब्तला कर दे। तो ये भी हमारे इस्लाम में इस चीज को भी, जैसे किसी का दिल दुखे, इससे भी बहुत ज्यादा जो है वो परहेज करने की जरूरत है। ये भी हमारे बच्चों को इसका डिफरेंस भी हमें उन्हें बताना चाहिए। जब एक दफा देखिए, अगर खवातीन के हवाले से बात करें तो जब एक दफा कोई बात जुबान से आपकी निकल गई तो वो अब आपकी नहीं रह गई। और उस जुबान से निकले उस लफ्ज की वजह से अगली बंदी का जो इमेज खराब हुआ उस सोसाइटी में, उस मुआशरे में, उसके रिलेटिव्स में, उसके दोस्तों में, वो आप वापस नहीं ला सकते। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के हमें बोलना है। खवातीन के मसाइल बहुत सारे, आप ये देखें कि खवातीन को खुद भी इससे डेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज पे कि मर्द जब बैठते हैं, आप देखें कि वो उनके बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब आपस में वो बैठते हैं, उनकी गपशप होती है, कभी आज तक किसी मर्द ने किसी खातून को जाके बताया कि उनके आपस में क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या बातें हुई हैं? कभी किसी ने नहीं बताया। खवातीन अगर चार कहीं बैठी हुई हैं तो अगर कोई उन्होंने गॉसिप्स कर लिए, पहली बात तो मैं गॉसिप्स को इतना अच्छा समझती नहीं हूँ कि उन गॉसिप्स में जितना आप दूसरी खवातीन की बुराइयां करती हैं और उनके दिल आजारी का जो बायस बनती है, वो बातें कहीं ना किसी तरीके से उन तक पहुंच जाती हैं। तो आप अंदाजा करें कि वो उनकी कितनी दिल आजारी होती है। तो आप इन गॉसिप से अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकती तो आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में खवातीन कितनी पिसी हुई है, कितने मसाइल का शिकार है, और आप ही अपनी बहन के लिए, मैं को जैसे भाईचारा होता है, मैं कहती हूँ एक बहन चारा है, आप दूसरी बहन के लिए कितने मसाइल का शिकार उसको कर रही है इस सोसाइटी में। आप देखें कि उसने अपने रिलेटिव्स में रहना है, अपने ससुराल में रहना है, उसकी क्रिटिकल पोजीशन है, वो एक माँ भी है, वो एक बहन भी है, बेटी भी है, और फिर जॉब होल्डर्स भी हैं। जब आप उनके बारे में बात कर देती हैं तो आप देखें कि उनका उस बात का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है। तो जुबान को कंट्रोल में रखें, सिर्फ ये सोच के एक लम्हे के लिए आप कंट्रोल करना है, और उसके बाद देखें आप क्या बचेंगे इससे, गीबत से बच जाएंगे, झूठ बोलने से बच जाएंगे, बैक फाइटिंग जो आप करते हैं की वो, जब इन चीजों से आप बचेंगी तो आपकी जो इज्जत और एहतराम अगली खतून के दिल में पैदा होगा, उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। बिल्कुल ऐसे। और उससे क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी हमारी सोसाइटी में, आपकी एक बुरी हैबिट खत्म होगी। जब आपकी हैबिट खत्म होगी, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिविटी अगले बंदे को भी दे रही हैं, आप अपने बच्चों को दे रही हैं, एक अगली खातून में मुंतकिल कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें खुद भी सोचनी चाहिए। हर चीज हमें ये नहीं, हमें हमारा मीडिया ही हमें एजुकेट करे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा अभी आते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं अभी जो है इसके बाद। अच्छा शुमाइला साहिबा, देखिए अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि उसने हमारे कानों को खुला रखा कि सुनो, हमारी आंखों को खुला रखा कि देखो, ठीक है। अब जुबान को जो है वो जो है कितने 32 पर्दों के अंदर रखा, 32 जो है 7 चौकीदार बिठा दिए, फिर भी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बिल्कुल, ये हदीस भी है इसमें जो आपने भी बात की कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोले जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्योंकि अंदाज़ बहुत खूबसूरत होता था किसी को भी बात मना करने का, तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी ज़ुबान को अल्लाह ताला ने कितने पर्दों के पीछे रखा है। तो उन्होंने कहा कि 2 पर्दों के पीछे, एक दांतों और ओंठों के। तो कहा ये इसीलिए रखा है कि तुम इसका इस्तेमाल बहुत कम किया करो। अब यही इसी हदीस पे अगर हम देखें, और एक और कॉल भी मुझे याद आ रहा है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का, कि उन्होंने कहा कि नज़र रखो सब चीज़ों पे और अपने हाथों का इस्तेमाल करो, लेकिन ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत कम करो। उन्होंने कहा ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत कम करो। इसी तरह से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, यजीद बिन हयान तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने भी फरमाया कि जो तुम जब चल रहे होते हो ना रोड पे, तो अपने कदम को तुम बड़ी एहतियात से रखते हो,
کہ گر نہ جاؤ. تو یہی احتیاط اپنی زبان کے بارے میں بھی کیا کرو کہ اس سے ایسا کوئی لفظ باہر نہ نکل جائے کہ دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنے یا تمہارے ہی گناہوں میں اضافہ کر دے. اس پہ اکثر ایک سوال آتا ہے تو پھر ہم بولیں کیا؟ ایک طرح سے ایک لیکچر تھا یہ خواتین کا ہی سوال ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو پھر ہم کیا بولیں؟ تو اس پہ حدیث آتی ہے کہ جب یہ قرآن پاک میں جب کہا قولاً سدیدا کہ سیدھی بات کرو, اچھی بات کرو, بھلائی کی بات کرو. آپ دوسرے میں تنقید کرنے کے بجائے اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اچھے الفاظ کے ساتھ. اسی طرح سے اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی بات کہ جو خواتین کو کہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کی سنتیں بیان کرتے ہیں, ہم پانی پینے کی سنتے ہیں, سونے کی سنتے ہیں, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ایک سنت خاموش رہنا بھی ہے کہ بہت کم بولیں اور خاموش بولیں. اسی پہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں کنکر منہ میں, تو انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے کوئی فضول بات نہ نکل جائے, اور جب میں کوئی بات کروں گا تو ایک کنکر نکالتے ہوئے وقت لگے گا نا, تو اتنی دیر میں سوچ لوں گا کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, اس کے لیے میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں, تو وہ کرنی بھی ہے یا نہیں, کرنی بھی ہے یا نہیں. اچھا سعدیہ صاحبہ, ابھی شائستگی کی بات ہو رہی ہے, پہلے تولو پھر بولو, اور یہ شائستہ لہجہ ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال جن کفار میں گزارے, تو انہوں نے کفار نے آپ کو ٹائٹل دیا صادق ہونے کا, امین ہونے کا, اور یہ ہمارے حضور کا اخلاق ہی تو تھا کہ جو ہے وہ دین پھر 23 سالوں میں, باسط کے 23 سال بنتے ہیں نا, کہ ان 23 سالوں میں جو ہے پھر وہ عرب و عجم میں پھیل گیا. اور یہ ہم حضور پاک کی سنت جو ہے وہ ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ دراصل جب قرآن کریم میں تبلیغ کا حکم آیا اور دعوت دینے کا حکم آیا, تو دعوت کے لیے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا. تو یہی بتایا گیا ان کو کہ جب بھی دعوت دو حکمت کے ساتھ دو اور اچھی بات سے دو, تاکہ بات اگلے کے دل میں اتر جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بطور خاص یہ حکم دیا گیا, اور ہم ان کی جب پوری حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو دعوت کے پہلو کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے احسن انداز میں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو پھیلایا کہ بڑے سے بڑا کافر اگر اسلام نہیں بھی قبول کر سکا, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا, میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے. آپ کے اس واقعے کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ زبان کی حفاظت کے ثمرات اور ہمارا کردار. ناظرین آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمیلہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سعدیہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ نے. آپ معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. سعدیہ صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, کچھ واقعات آپ بیان کر رہی تھی, کنٹینیو کیجیے. جی, حضرت انس کی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے اپنی زندگی کے, اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے دین کی دعوت جو ہے وہ اتنے کم عرصے میں پوری دنیا تک پھیل گئی. اور وہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پتھر بچھایا کرتے تھے, آپ کے اوپر کچرا اور اوجڑیاں لاد دیا کرتے تھے, وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں. اور جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو مخاطب کیا کہ ابو سفیان تو مجھ سے کیا امید رکھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کروں گا, تو اس نے کہا کہ آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں اور کریم انسان ہیں, تو میں آپ سے کرم ہی کی توقع رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے گھر کو جائے پناہ اور امن کی جگہ قرار دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو اگر دیکھیں تو
اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے. اور پھر اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیں اور ہمارے جو سلف صالحین نے ہمارے لیے تعلیمات کا ذخیرہ چھوڑا ہے, ان سب میں ہمیں یہی نصیحت بار بار ملتی ہے اور اسی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ خاموشی جو ہے وہ عبادت کا آغاز ہے, اور ہمارے رب نے بتایا ہے قرآن کریم میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پھر جب خاموشی عبادت کا آغاز ہے اور ایک اور روایت کے مطابق خاموشی عین عبادت ہے, تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بجائے اس کے کہ جھوٹ سے مغلظ کریں, عیبوں سے اس کو گندہ کریں, لوگوں کی غیبتیں کر کے گندہ کریں, تو ہم اس کو ذکر خدا میں مشغول رکھیں. کیونکہ ہم جب سلف صالحین کے تذکار پڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کیسے ثمرات حاصل کیے اور اپنی زبان کی کیسی حفاظت کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیا کرتے تھے, جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا. اور ایک بزرگ کی تو یہ روایت میں ملتا ہے کہ میں جب بھی اپنی زبان کو کسی بات پر آمادہ دیکھتا تو میں فوراً 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیا کرتا تھا. اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خود کو اور اپنی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی کہ میں جب بھی کوئی بات کروں گا تو میں صدقہ دوں گا. اور ظاہر ہے ہر بات کے کرنے سے پہلے صدقہ دینا مشکل لگا مجھے, تو پھر آہستہ آہستہ میری زبان جو ہے وہ عادت جو ہے وہ چینج ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب چونکہ سوسائٹی بدل گئی, ہمارے جو ہیں وہ طور طریقے بدل گئے اور ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم آ گیا, جس کو ہم جو ہے پازیٹیولی بھی یوز کرتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی یوز کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ایسی لغویات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے. تو سوشل میڈیا کا درست استعمال وہ بھی تو ہماری نمائندہ ہی ہوئی نا. آپ کی جو آئی ڈیز ہیں, آپ کی جو سٹیٹسز ہیں, آپ کی جو ٹویٹس ہیں, اور آپ جو بھی آپ چینل یوز کرتے ہو سوشل میڈیا کا, تو وہ بیسیکلی آپ کی زبان ہوئی. وہاں پہ آپ خود کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. اور دیکھیں, میں جب چھوٹی تھی تو میری مدر کہا کرتی تھی کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈی توڑوا سکتی ہے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے, یہ کیوں اس طرح. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, اور اگر کسی بڑے سے بات کریں تو اسے نہایت ادب کے ساتھ بات کریں, تمیز کے ساتھ بات کریں, تاکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی محسوس ہو کہ آپ کی تربیت کسی اچھی ماں نے کی ہے. اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں, ابھی سوشل میڈیا کی بھی آپ نے بات کی, تو یہ تو بڑا سیڈلی اس چیز پہ کہنا پڑے گا کہ لوگ دیکھیں, آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں, آپ ٹویٹ کرتے ہیں, بہت ساری آپ آتے ہیں, آپ کیا جب آپ ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی ایک تربیت کا کچھ ایسا حصہ جس میں کمی رہ گئی, اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس طرح کی لینگویج کسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا کسی کو آپ, اگر آپ کے پاس وہ بندہ نہیں بیٹھا, دوستوں میں بیٹھ کے کسی کو گالی دے رہے ہیں, تو بندہ فی الحال تو وہ نہیں سن رہا. کون سن رہا ہے؟ جو آپ کے دوست بیٹھے سن رہے ہیں, اور آپ خود ہی اس بات کو سن رہے ہیں. تو اس بندے کو تو فوراً وہ چیز بری, یا اس خاتون کو یا مرد کو یا جو بھی ایک انسان ہے اس تک نہیں پہنچی, فی الحال تو وہ آپ کے گروپ میں ہی رہ گئی. تو اس کا مطلب یہ, جو آپ کے ساتھ 4 لوگ بیٹھے ہیں, کہ وہ آپ کا امیج کیا لے کے جائیں گے. تو یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اصل میں ہم نے اب ان سوشل میڈیا کو اور ان کو دیکھ کے ان چیزوں کو ہم نے اتنا وائرل کر لیا کہ اب وہ اتنی عام ہوگی کہ ہمیں وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اگلے کی اوپینین ہے, یہ پرسنل میٹر ہے. یہ پرسنل میٹر نہیں ہے, اٹ ریفلیکٹس یور سوسائٹی. آپ کا نیشنل کریکٹر, آپ کا نیشنل بیہیویئر ریفلیکٹ کر رہا ہے. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ سوشل میڈیا ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کے گھر والے یا آپ کے ریلیٹیو جن کو آپ گالی نکال رہے ہیں بیٹھ کے, یا آپ پولیٹیشینز کو یا کسی کو بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ آپ اپنا امیج پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ آپ ایز اے سوسائٹی کیا ہیں, آپ ایز اے نیشن کیا ہیں. تو خدا را ان چیزوں کو آپ ان پہ غور کریں. یہ چیزیں آپ کی باہر بھی جا رہی ہیں, جس سے لوگ آپ کا امیج جو ہے وہ اسے بلڈ کرتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کی زبان سے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے بات نکل گئی ہے تو وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. وہ پھر آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز جب وائرل ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آپ اچھی چیزوں کی, جیسے ابھی یہ ہماری
میری کولیگز جو ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں مہمان بڑی اچھی طریقے سے بتا رہی ہیں کہ دیکھیں آپ اسلام کو اگر دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں بہت پیار محبت سے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے سافٹ اسپوکن بننا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں یہ مشکل کام نہیں ہے، صرف 20 ابھی اگر کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنے پیار سے آپ کو مخاطب کرتی ہے کتاب. کوئی کتاب لے لیں، کسی لٹریچر کی لے لیں، کوئی کہانی لے لیں، کوئی پالیٹکس کی بک لے لیں، کچھ بھی ہو اتنے پیار سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زندگی کی تلخیاں یا حقیقتیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتی جاتی ہے. لیکن کبھی بھی وہ کتاب آپ کو یہ نہیں کہے گی، اس میں سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ دوبارہ پڑھیں نا. آپ کا کتاب کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اسی طرح آپ اپنی گفتگو کا انداز اس طرح سے بنا لیں، اپنی ہیبٹ اس طرح سے بنا لیں کہ لوگوں کا دل کرے آپ سے بات کرنے کو، لوگ آپ کو اپریشیٹ کیے بنا رہ ہی نہ سکیں. یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ اس کو 15-20 دن جب ان چیزوں کو آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، تھوڑا سا جبر کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ کی ہیبٹ بن جائے گی تو بلیو می آپ بہت اپنے آپ کو اچھے طریقے سے مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اگر اب ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں، چونکہ آپ سے سوال سوشل میڈیا کا تھا، تو ایسی بےہودہ قسم کی جو ہیں وہ ہمیں وہاں پہ تھم نیلز اور وہ ہیڈنگز نظر آتی ہیں، اور اگر اس کو کھول لو تو اندر ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، ہم صرف اپنے لائکس اور کومنٹس کے لیے ہم اخلاقیات سے اتنا گر جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی. یہ بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کہی. میں آپ کے بالکل اس سے ذرا بھی اختلاف نہیں کروں گی، لیکن میں اسے شروع جو میں نے بات کی تھی میں اس سے ہی ریلیٹ کروں گی. ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہو گیا تربیت کا. اب ہم سمجھتے ہیں، اب میں تو یہ بلیم ایک بندے کو تو نہیں دوں گی کہ ماں یہ کر رہی ہے یا اسکول یہ کر رہی ہے، یہ ہمارا پوری سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہے. یہ ہم سب ہی خاموش ہو چکے ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم سب نے ہی مل کے اسے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا تھم نیل لگاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ٹیگ کرتا ہے، وی ہیو ٹو کرٹیسائز دیٹ پرسن ان اے وے. اسے بتائیں کہ بھائی گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ہمارا ریلیجن ہمیں اس چیز کی ہمیں الاؤ نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی ایگزیکٹلی ہماری تعلیم و تربیت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے. ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ زبان کی حفاظت کے ثمرات اور ہمارا کردار. یقیناً ناظرین اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے زبان کے استعمال کو جو ہے وہ مثبت پازیٹیو جو ہے وہ بنانا ہوگا، تاکہ لوگ ہماری باتیں سننا پسند کریں، ہم سے ملنا پسند کریں، نہ کہ ہم سے تلخ کلامیاں رکھیں. ہماری جہاں پہ ذکر بھی ہو وہاں سے وہ اٹھ جانا پسند کریں. تو جہاں دین اسلام جیسی اتنی خوبصورت سی تعلیمات موجود ہیں، کیوں نہ ان تعلیمات کو، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو زندگی کا حصہ بنایا جائے. کیوں نہیں صاحبہ؟ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں مہوش. اچھا شمائلہ صاحبہ، جیسا کہ جو ہے ابھی ہم معاشرتی بیماریوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ ہماری جو ہے وہ کہیں سے بھی مڑ کے آئیں تو وہ زبان ہی ہے. جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، اور ایون کہ چوری کیا، کسی کی کردار کشی کرنا، اور اس میں جو ہے وہ ہم سب اللہ ماشاء اللہ جو ہیں وہ ماہر ہو چکے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے، حل پہ جانے سے پہلے اچھا ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سے ایسے اب جو ہے وہ میں نام نہیں لوں گی، لیکن بہت سے ایسے جو ہیں وہ مذہبی علماء بھی ہیں، اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور کچھ ٹیچرز بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ جو وے آف ٹاک ہے وہ اتنا ہارش ہوتا ہے کہ بجائے لوگ ان کو سننے کے وہ اوور آل اس پورے ڈپارٹمنٹ سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل میں آپ کی بات کی تائید کروں گی. اس پہ تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرح کی ہارش ٹاک پسند کرتا ہے. جب آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے یا کسی ڈائس پہ بیٹھ کے کوئی جو ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے کوئی سیاسی عالی ہے، کوئی علماء دین ہے یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں،
وہ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا دوسری صورت میں وائرل بھی بڑی جلدی یہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہے اس طرح سے, اور وہ ایک کہہ لیں کہ اپنی ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے اس طرح کی ایگریسو ٹاکس کرتے ہیں, دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں, دوسرے کی جو ہے وہ عزت یہ کہہ لیں کہ پگڑی اچھالتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ وہ ایک طبقہ جو ہے وہ خوش ہو اور ان کی لائکس میں اضافہ ہو. اور دوسری طرف جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ ان کے چینل سے, کیونکہ کوئی عالم دین ایسے کر رہا ہے تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا, دین سے دور ہو جائے گا, اور اس کے دل میں دین کے لیے سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے. تو کیونکہ بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ بہت کم علماء کرام نے پیش کی ہے, اور ان کو جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے تھرو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے, ان کو فرنٹ پہ نہیں آنے دیا گیا. اور دوسری طرف کیونکہ عوام کے پاس بھی دین کا وہ علم نہیں ہے, وہ تربیت میں شامل نہیں ہے, اور ہمارے سکولز میں بھی کالجز میں بھی جو ہے وہ دینی تربیت نہیں کی جاتی. تعلیم تو دے دی جاتی ہے, دنیات کی کتاب لگا دی جاتی ہے, اسلامیات جو ہے حدیثیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں, بس وہ رٹافیکیشن چل رہا ہے, بچوں نے یاد کر کے پیپر دے دیا اور بس اس کا تعلق وہاں پہ ختم ہو گیا. وہ تربیت نہیں کی جاتی, ایسے اساتذہ اکرام ہمیں نہیں ملتے جو دینی تربیت کریں. جس طرح اگر قدیم زمانے کی بات کریں تو سب سے پہلے اسلامی تعلیمات ہوتی تھی, بالکل کی جاتی تھی, اور مدرسوں میں باقاعدہ جو ہے نا وہ صوفیزم جسے ہم کہتے ہیں ایک مراقبے کرائے جاتے تھے, اور اپنے آپ پہ اپنے نفس پہ غور و فکر کروایا جاتا تھا. جس سوسائٹی میں ہم لوگ موو کر رہی ہیں یہاں پہ تو وہ جس نے داڑھی رکھی ہوگی اس کو صوفی کہتے ہیں, اسی کو صوفی. جو اصل ہمارا جو تصوف ہے اور جو صوفیزم ہے وہ تو ہماری اس نئی نسل کو تو اس کا بالکل اس پہ ہم نے گرد ڈال دی ہے. کچھ علماء کرام کی جو ہے جنہوں نے صوفیزم یا اسلامی فلسفے کو اتنا خراب کیا, اس کا امیج اتنا خراب کیا کہ وہ جو اصلی صوفیزم تھا, جو واقعی وہ صوفیزم کیا تھا, وہ آپ کی اصلاح نفس تھا, اور ہم نے اس صوفیزم کو جو ہے کچھ اور ہی بنا کر جو ہے اس کو بالکل ہی سائٹ پہ کر دیا ہے. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ صوفیزم سے دور بھاگتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو بجائے اس کے کہ ہمیں ہمارے نفس پہ کچھ پابندیاں لگ جائیں گی اور ہماری خواہشات پوری نہیں ہو پائیں گی, اور جبکہ اس کے بالکل برعکس ہے. صوفیزم میں سے بالکل برعکس ہے. جو صوفیزم میں جاتا ہے اصل میں وہ تقوی اختیار کرتا ہے, اور اللہ کا عشق, اللہ کا عشق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر آئے گی تو خود بخود ہم سنت پہ عمل کریں گے. بالکل. اچھا سعدیہ صاحبہ, ابھی جو ہے بالکل ہماری بات کا رخ جو ہے وہ اب انتہائی دوسری طرف چل پڑا ہے, جہاں پہ پیار ہے, محبت ہے, عشق ہے. ہمارے سامنے جو ہیں ہمارے رول ماڈلز, ہمارے مینٹورز اہل بیت اطہار کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں, صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے وہ چونکہ گھر والے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا جو عکس تھی وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تھی. پھر امام علی مقام تھے, جناب حسن علیہ السلام تھے, جناب زینب نے آپ کی میت میں جو ہے وہ کافی عرصہ گزارا. تو آپ کی پرسنالٹی میں جو میں نے ابھی نام گنے, ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں اسوہ حسنہ نظر آتی تھی. سیدہ کائنات جو ہے وہ چلتی پھرتی جو ہے وہ مشابہ شبیہ رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ ان کو کیوں نہیں رول ماڈل, جو اپنے بچوں کو ہم یہ مینٹورشپ کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے؟ ایکچولی نہیدہ ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے کہ مادیت پرستی نے نا پورے معاشرے کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. بے شک. اس مادیت پرستی کی دوڑ میں ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ دنیا کما لے اور دنیا کا فائدہ جس قدر زیادہ ہو سکے وہ حاصل کرے. آخرت کو بھول چکے ہیں, آخرت کو بھول چکے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو ان رذائل سے گندا کر لیا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا. ابھی صوفیزم کی بھی بات ہوئی, تو صوفی سب کا سب سے بنیادی کام اور جس کی وجہ سے وہ اس منصب تک پہنچتا ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنا. بالکل. ہم جو مادیت پرستی کی دوڑ میں لگ گئے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اسی دوڑ میں لگا دیا ہے, تو ہر کسی کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے. اس دنیا کے حصول کے لیے ہم نے صحیح اور غلط کی تمیز کرنا چھوڑ دیا. اس دنیا کے حصول کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ سچ بول کر دنیا کمائیں گے یا جھوٹ بول کر کمائیں گے. ہمارے نزدیک صرف یہ ہے, اور ہم اپنے بچوں کو ڈگریز بھی وہ کروا رہے ہیں جو زیادہ ارننگ دیں. بالکل ایسا. ہم اپنے بچوں کو ڈگریز دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں,
لیکن ان کی تربیت نہیں کر رہے. ان کو یہ بتا نہیں رہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان جو ایک باریک سی حد فاصل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم دیتے چلے جا رہے ہیں اور اس تعلیم کا مطمع نظر پیسے کا حصول ہے, جس کی وجہ سے جو صحیح اور غلط کی ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, وہ ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر, اور ہمارے بچوں کو بھی ان چیزوں کا شعور نہیں رہا. اچھا سعدیہ, آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا بچہ بدتمیز ہے تو وہ کسی مجمع میں جو ہے وہ خوشی سے بتاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو یہ بھی کیا کہے گا, اس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک غلط بات ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان ماؤں کی تربیت نہیں ہوئی. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے دین کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ہمارے دین نے جو ہمیں ماں ہونے کا شرف دیا ہے اور ہمارے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ بہت بڑا تقاضا ہے. اور اگر ہم اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہے, ہم اپنے بچے کی ویسے تربیت نہیں کر رہے, تو پھر ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم اچھی مائیں اور ہمارے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کو غلط باتوں پر جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, ان کی اصلاح کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے ان کی غلط باتوں کو ابھارتے ہیں, غلط باتوں کو شو کرتے ہیں, اور اس پر ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے نے جھوٹ بول کر کوئی مقابلہ جیت لیا, ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا آؤٹ اسپوکن ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے. وہ سامنے والے کو اس طرح زیر کر لیتا ہے کہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آتی. مطلب اس چیز پر آپ کو بجائے کہ شرمندگی ہو, آپ اس چیز کو بڑھا کر اس کو اچھے وے میں پیش کریں. اور بالکل ہم اس کو جو اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر مسرت صاحبہ, ابھی چونکہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے اور تربیت کی بات ہو رہی ہے, تو ہم لوگ جو ہیں وہ بس سٹیٹس کو کی دوڑ میں جو ہے ہر وقت آگے نکلنے کی کوشش میں, میرا بچہ اگر فلاں کا بچہ اگر اس اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ جو ہے وہ اس سے ہائی لیول کے اسکول میں پڑھے, جبکہ تربیت جو ہے وہ دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. بے شک بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ تربیت کا سامان ہوتا ہے, ہم بالکل ہی وہ نیگیٹیولی کی طرف نہیں جاتے کہ ہر طرف ہی بدتمیزی کا سما ہے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پہ میں بھی ابھی تک بچوں کی بہت اچھی تربیت کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جی, ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے, چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ناظرین سر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ زبان کی حفاظت کے ثمرات اور ہمارا کردار. یقیناً ناظرین, زبان کی حفاظت کا آغاز جو ہے وہ ہماری تربیت سے ہوتا ہے, ہماری تعلیم سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کوسچن کیا تھا ناہیدہ صاحبہ نے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے, ان کی اصلاح کی جائے. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ جیسے اسلام پہ بات ہو رہی تھی, تو گھروں میں ہمارے پہ جو والدین ہیں بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حقوق جو عباد ہیں ان کی بہت زیادہ فوقیت ہے, انہیں فوقیت دی گئی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ دوسروں کا تکلیف نہ دیں, کسی کو ایذا نہ پہنچائیں زبان سے, ہاتھ سے. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف نہیں کرے گی. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, جو کمپلسری ہیں چیزیں, وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, شاید اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو معافی دے دیں, لیکن ان چیزوں سے آپ کو معافی نہیں ملے. جب ان کو اسٹرکٹلی ہم نہیں اپنے بچوں کو بتائیں گے, اور ان کو ہم مذہب کی پراپر جو ایک ایجوکیشن ہے گھر سے جو شروع ہوتی ہے جسے تربیت کہتے ہیں, وہ ہم انہیں نہیں بتائیں گے. صرف ہمیں انہیں قرآن مت پڑھائیں, انہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ بتائیں کہ ان کے میننگ کیا ان چیزوں کے. جب تک یہ چیزیں ہم انہیں نہیں بتائیں گے, ہمارے مسائل. اور دیکھیں دوسرا کچھ ابھی ناہیدہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ بے شک بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں بہت اچھی تربیت دی جا رہی ہے. جی, جو چرب زبانی جانتے ہیں اور وہ ایسے سکسیسفل ہو رہے ہیں اور ان کی آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ پیرنٹس کا فرسٹریشن کا ان کا کیا لیول ہوگا. پھر وہ بھی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں, وہ بہت عرصے تک وہ دیکھیں جہاں بہاؤ جا رہا ہوتا ہے, پھر وہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو قابو رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک پراپر پلاننگ اسٹریٹجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے نیشنل لیول پہ, اور پھر ہمیں اپنے گھروں میں بھی ضرورت ہے. ہمارے اسکولوں کا وہ حال ہو چکا ہے کہ کمپٹیشن میں تو ہیں, فیسوں میں کمپٹیشن میں ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ کتنے زیادہ ایکسنٹ میں کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. اس میں تو ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو نماز آتی ہے,
ہمارے بچوں کو دعا قنوت آتی ہے, یا ہمارے بچے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچے چھوٹوں کے ساتھ کتنی شفقت کے, یہ چیزیں بالکل بھی ایک اچھا بزنس مین بنانے کی جانب ہمارا رجحان ہے, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنا پا رہے ہیں. بالکل, یہ میرا شروع سے یہی پوائنٹ تھا, میں اسی پہ آپ کو بتا رہی تھی کہ اس پہ ہمیں جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت اسکولوں میں, گھروں میں, چاہے ہماری نیوکلیر فیملیز ہیں, ہم اس کو توجہ نہیں دیں گے, ہماری جو سوسائٹی ہے, دیکھیں ہماری فاؤنڈیشنز وہی ہیں, ہمارے اسکول اور ہمارے گھر ہیں. جب ہماری فاؤنڈیشن ہم ان کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے, آگے آگے آپ کتنی بھی ان کو ایجوکیشن دیتے جائیں, وہ اس طرح سے ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی, کیونکہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبہ اسی میں اپنا میسج بھی ایڈ کر دیجیے گا, ہمارے ناظرین کے لیے آخری میسج ایڈ کر دیجیے گا اسی بات میں. جی میرے سمجھ نہیں کیا تھا. جی ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا میسج یہی ہے, بالکل اپنے بچوں کو جو ہے ان کی پراپر ان کی تربیت کریں, ہر حال میں انہیں سچ بولنا سکھائیں, کم ہو یا زیادہ, جب وہ کسی معاشرے میں کہیں کھڑے ہوں گے تو دے ول اسٹینڈ آؤٹ, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا اصل ہے اور کیا نقل ہے. لیکن یہ کہ اسے جیسے بہاؤ چل رہا ہے آپ اسے اپنا ہاتھ پاؤں مت چھوڑ دیں, کیونکہ ہماری آخرت جو ہمیں ملنی ہے وہ ہمیں ہماری اچھائی سے, ہماری زبان کی شائستگی سے, ہماری سچ سے, دوسروں کی ہیلنگ کرنے سے, دوسروں کو دل رکھنے سے اور ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنے سے ہمیں یہ چیزیں ملی. اگر کوئی نئے اسکول بنائے جائیں تو ان کو ایک پراپر آپ مینڈیٹ دیں گورنمنٹ لیول پہ, کہ آپ کے مینڈیٹ میں ہماری جو کریکٹر بلڈنگ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی, ہم سب کی اس میں ذمہ داری. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بالکل شمائلہ صاحبہ, ابھی سلوشن کی طرف ہم آ رہے ہیں, تو ہم بجائے اس کے کہ ہم انسٹیٹیوٹس کو بلیم کریں, ہم اپنی ذات سے سٹارٹ کیوں نہیں لیتے؟ بالکل, ہمیں اپنی ذات کی اصلاح بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا, صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنا. جو انسان سب سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کی شخصیت اور اس کی جو بایوگرافی ہوتی ہے, اس کا سارا لائف ہسٹری ہوتی ہے, جو ہمارے جتنے آپ نے جیسے کہا تھا کہ مینٹورز ہیں اور جتنے ہمارے آئیڈیلز ہیں, اپنے بچوں کے آئیڈیلز ہم وہ بنائیں. جب ہم خود ان کو پڑھیں گے تو جب ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو ہمارا بچہ بھی جب دیکھے گا کہ ہماری ماں پڑھ رہی ہے, تو بچے کے دل میں بھی ان کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور جاننے کی جو ہے وہ ایک جستجو آئے گی. بالکل سنایا کرتی تھی. اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے بچے کو کوئی اچھا سچا واقعہ یا کوئی نصیحت کی بات کرو. یعنی کہ سونے سے پہلے جو ایک سٹوری سنانے کا کانسیپٹ ہے نا, بیسیکلی آپ دیکھیں تو یہ اسلام سے ہی آیا ہے. اور اگر آپ مغربی ممالک میں دیکھیں تو وہاں تو باقاعدہ ان کی لائف سٹائل کا یہ ایک پارٹ ہے کہ سونے سے پہلے وہ بچوں کو ایک سٹوری جو ہے وہ ضرور سناتے ہیں. تو اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کی اصلاح کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, ان کو بنانا ہے, تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ اکرام کی سیرت, امہات المومنین اور جتنی صحابیات ہیں ان کی لائف کو جو ہے کہ وہ کیسے کرتے تھے, کس طرح سے کرتے تھے, اور اسپیشلی زبان کے حوالے سے کہ وہ جب بولتے تھے تو سچی بات بولتے تھے, نہیں تو خاموش رہتے تھے. اور اپنا میسج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کال سے کروں گی اینڈ, کہ جس معاملے میں آپ کی ضرورت نہیں, آپ سے متعلق نہیں, تو اس میں دخل اندازی نہ کرو. دخل اندازی مت کرو. اور ہم لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ نہیں بولنا ہوتا وہاں پہ بول رہے ہیں. جن تبصروں پہ ہمیں نہیں ہماری ضرورت, ہم نے ان پہ تبصرے کرنے ہیں, اور ان تبصروں سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پوری سوسائٹی پہ, اس محفل پہ, لوگوں کے ذہنوں میں کیا امیج بن رہا ہے, ہم اس بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں. بالکل. سعدیہ صاحبہ, خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ہماری دیکھنے والی جو ناظرین ہیں اور اسپیشلی خواتین ہیں, کیونکہ جب کسی کو کہو کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, تو وہ جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ پھر ہم کیا بولیں, تو آپ بتائیں ہماری خواتین کو کہ وہ کیا بولیں. اس کو میں حدیث پاک سے ہی ریلیٹ کروں اگر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے خاموشی اختیار کرے. اور انسان کی جو زبان ہے جب تک وہ خاموش رہتی ہے انسان چھپا رہتا ہے. اور اسی لیے مشائخ نے کہا کہ خاموشی جو ہے وہ عالم کا زیور ہے اور جاہل کا عیب ہے. یعنی جب جاہل بولتا ہے اور سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے, اور وہ خاموش رہتا ہے تو وہ چھپا رہتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچائیں. اور پھر جیسے ابھی کہانیوں کی بات ہو رہی تھی, تو ہماری جو نانیاں دادیاں سنایا کرتی تھیں, تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی بنیاد بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں نا, تو جو اسلوب اختیار کیا, پہلے کسی خاص قوم کا واقعہ سنایا گیا ہے, قصہ سنایا گیا ہے, اور ان کی تمام نفسیات کو ظاہر کیا گیا ہے, اور بتایا گیا کہ وہ یہ سارے
اعمال کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر وبال آیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ بہت خوبصورت تو مثال دی آپ۔ پورا قرآن کریم ہمیں اسی اسلوب کا جامع نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خود ہمیں ایسے ایسے طریقے سکھائے ہیں اور ان کی وضاحت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر قدم کس طرح اٹھانا ہے۔ ہر لفظ کو زبان سے نکالنے سے پہلے سوچنے کا حکم ہے، کہ کہا گیا نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ وہ اس کو ہم نے پہلے میزان پر رکھ کر تول لیں کہ یہ بولنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ خواتین میں انفارچونیٹلی یہ عادت بہت زیادہ ہے کہ گوسپ کے نام پر اتنا زیادہ بولتے چلے جاتے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے گناہوں کے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ غیبت میں آتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ ایسے انسانوں کا سالن ہے، ایسے لوگوں کا سالن ہے جو لوگوں میں سے کتے کی مانند ہیں۔ یعنی اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی محفل یا ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، وہاں سے خنزیر کی بدبو آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خواتین تو اکثر ایسی محفلیں سجائے بیٹھی ہیں جن میں غیبت ہو رہی ہے گپ شپ کے نام پر۔ جبکہ عبادات میں، ریاضات میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ خشوع و خضوع سے وہ عبادت کرتی ہیں، لیکن وہ غیبت سے جو ہے وہ آپ کی ساری نیکیاں غیبت والے کو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور آپ کے حصے میں اس کے سارے گناہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے سارے اعمال پر ایک دم سے پانی پھر جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سلامتی چاہتا ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو خواتین کو میرا یہی میسیج ہے کہ وہ خاموشی اختیار۔ بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دینا۔ ہدیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور یقیناً ناظرین کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو یقیناً ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ کا بہت ہی زیادہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے اوپر ہم الزام تراشی نہ کریں، کیونکہ ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے، اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے کردار کو ہم اعلیٰ بنائیں گے، اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھ جائے، عملی طور پر اس کو اپنایا جائے، تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے